अस्सलाम वालेकुम। हम उर्दू की किताब सूरजमुखी का एक सबक आज देखने जा रहे हैं, जिसमें हम उसको पढ़ना सीखेंगे और अगर उसमें कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो उसके माने भी मज़ीद समझेंगे। कोई गहरा मफ़हूम है तो उस पर भी गौर करेंगे। लेकिन क्लास 7 की वीडियो है तो ज़्यादातर चीज़ें आपको वैसे ही आती होंगी। शुरू करते हैं। माज़ूर बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा मूजिद बना। तो जो बुनियादी तौर पे आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, मुश्किल अल्फाज के माने, मफ़हूम और तलफ़्फ़ुज़ पे गौर करना है कि कौन सा लफ्ज़ कैसे पढ़ा जा रहा है। मूजिद बना, मूजिद जिसने चीज़ें ईजाद की हों। साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट तो साइंसदान होता है। मूजिद का मतलब होगा ईजाद करने वाला। ठीक है। इन्वेंटर, ये 1876 की बात है। 1876, 76 के पतझड़ का मौसम था। पतझड़ का मौसम, ऑटम, खिज़ां। पतझड़ का मौसम था और सुबह का वक्त। शहर न्यूयॉर्क के मशीन बनाने वाले एक मिस्त्री ने अभी आकर अपनी दुकान खोली ही थी कि एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मिस्त्री के हाथ में कागज़ थमाकर बोला, आप इस तरह की एक मशीन बना देंगे? मिस्त्री ने गौर से कागज़ को देखा। उस पर एक मशीन का बेढंगा सा खाका बना था। मिस्त्री बोला, बना तो दूंगा, लेकिन ये मशीन किस काम की? अगर तुमने मेरे खाके के मुताबिक मशीन बना दी तो वो गाना गाएगी, नौजवान ने जवाब दिया। मिस्त्री ने उसे इस तरह देखा जैसे कोई पागल दुकान में आ गया है। तुम्हें एतबार नहीं आया? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा। अगर ये मशीन सचमुच बोल उठी तो क्या दोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, शर्त रही, मिस्त्री बोला। मेरे पास रकम तो नहीं है, नौजवान ने कहा, अलबत्ता मैं हार गया तो तुम्हें पीपा भर शहद शहद दूंगा। मिस्त्री रजामंद हो गया। तो अब पीपा भर शहद, तो उन्होंने डायलॉग बना लिया। पीपा जो है वो असल में एक बैरल होता है, जिसमें आमतौर पे ऐसा कनस्तर का सा होता है, उसमें जो है वो लकड़ी का होता है। ऐसा बैरल होता है, यहाँ पे वो बनी हुई होती है उसकी। ठीक है। तो मुख्तलिफ कार्टून्स में आपने देखा होगा शायद ये शक्ल, आपको ढोल जैसी शक्ल होती है। खैर, तो गालिबन इसमें कोई 126 गैलन आता है सामान। तो अच्छा खासा बड़ा होता है, एक पानी की टंकी जैसा होता है। ठीक है। तो इतना शहद दूंगा मैं तुम्हें। मिस्री रजामंद हो गया। देखिए, ये एडिसन ने ड्राइंग दी थी उसको। ये एडिसन की ड्राइंग्स थी ओरिजिनल, और ये जो है वो ये मशीन बन के आई थी सामने। ठीक है, ये रही वो मशीन। इसमें क्या होता था कि आप इसमें कोई रिकॉर्डिंग करते थे तो वो रिकॉर्डिंग इसमें सेव हो जाती थी, और फिर वो प्ले बैक भी कर सकते थे आप। और उसका बड़ा एक बड़ा इंट्यूटिव मेथड उसने सोचा था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं यूज़ हो रही थी। तो इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है एलुमिनियम फॉइल को यूज़ करते हुए उसने पेपर के ऊपर ग्रूव्स बना के उस पर रिकॉर्ड होती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड था। और उस वक्त की रिकॉर्ड की गई एडिसन की आवाज़ें अभी तक मौजूद हैं, वो रिकॉर्डेड है, उस डिवाइस में रिकॉर्ड हो गई थी। उनको जो है फिर वो MP3 में कन्वर्ट कर लिया गया है, तो आप वो भी सुन सकते हैं। खैर, तो वापस चलते हैं। तो मिस्री रजामंद हो गया, उसने वो अजीब व गरीब मशीन बनानी शुरू कर दी। चंद रोज़ बाद नौजवान आया, मशीन तैयार थी। उसने इत्मीनान से उसका जायज़ा लिया और फिर जो उसका हैंडल घुमाया तो उसमें से एक बारीक लेकिन साफ आवाज़ निकली। मिस्त्री ने घबरा कर पहले मशीन को देखा, फिर नौजवान को, फिर बड़ी तेज़ी से दूर की तरफ भागा। नौजवान ने उसे रोक लिया और हंसकर बोला, अरे भाई, कहाँ चले, शर्त तो पूरी करते जाओ। ये था दुनिया का सबसे पहला ग्रामोफोन, और इस नौजवान का नाम था थॉमस एडिसन। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा मूजिद था। गालिबन एडिसन की ही अपने अल्फाज में जो उसने सबसे पहली आवाज़ इसमें रिकॉर्ड की थी, वो मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब वाली कोई पोम थी जो पढ़ी थी उसने। ये था दुनिया का सबसे पहला ग्रामोफोन, और इस नौजवान का नाम था थॉमस एडिसन। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा मूजिद था। उसने 1000 से ज़्यादा चीज़ें ईजाद की। इसमें ग्रामोफोन, बिजली का बल्ब और सिनेमा ऐसी ईजादात हैं जिन्हें शायद ही किसी ने ना देखा हो। इसलिए कहा जाता है कि एडिसन की यादगार बनाने की ज़रूरत नहीं, उसकी छोड़ी हुई कितनी चीज़ें उसकी यादगार हैं।
دنیا کے بہت سے مشہور لوگوں کی طرح ایڈیسن بھی غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ وہ 11 فروری 1847 کو میلان میں پیدا ہوا۔ یہ امریکہ کے صوبے اوہایو کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ ذرا بڑا ہوا تو باپ نے اسکول میں داخل کر دیا، لیکن غریبی کی وجہ سے ایڈیسن کی تعلیم جاری نہ رہ سکی۔ اس نے بری بھلی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور بہت سی اچھی باتیں اپنی خداداد ذہانت سے ہی سیکھی۔ خداداد یعنی جو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ اسے سائنسی تجربوں سے بڑی دلچسپی تھی۔ اس نے گھر کے ایک کونے میں ہی اپنی چھوٹی سی ایک تجربہ گاہ بنا لی تھی، جس میں وہ نت نئے تجربے کرتا تھا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ایڈیسن سائنسدان نہیں تھا، ایڈیسن موجد تھا۔ اور آپ نے اس کی ڈائیگرام کی شکل دیکھی کہ وہ کس طرح کی اس نے ڈائیگرام بنائی تھی اور نتیجتاً مشین کیسی بنی۔ تو آئیڈیا ہونے میں اور اس کو ریئلی کسی شکل میں لانے میں فرق ہوتا ہے۔ بہرحال غریبی سے مجبور ہو کر ایڈیسن ریل کی گاڑیوں پر اخبار بیچنے لگا۔ کچھ رقم جمع کر کے اس نے چھاپنے کی ایک مشین خرید لی اور ریل کے ایک ڈبے میں خود اخبار چھاپنے لگا۔ اس وقت ایڈیسن کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اسی ڈبے میں ایک دن کو تجربہ کر رہا تھا کہ اتفاق سے فاسفورس بھڑک اٹھا اور ڈبے میں آگ لگ گئی۔ گارڈ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ایڈیسن کا سارا سامان نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے کان پر اس زور سے مکہ مارا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہرا اور معذور ہو گیا، ایک کان سے۔ اسی جگہ کوئی اور ہوتا تو بدل ہو کر سائنس کے تجربوں کا نام تک نہ لیتا، لیکن ایڈیسن کی ہمت اور استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، بہرا پن میرے لیے رحمت ثابت ہوا ہے۔ اب میری ساری توجہ کام کی طرف لگی رہتی ہے اور فضول باتیں سننے میں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد ایڈیسن کو تار برقی کی اور پھر سگنل بھیجنے کی نوکری مل گئی۔ ٹھیک ہے، ٹیلی گرام بھیجنے کی۔ ٹیلی گرام کیا ہوتا تھا کہ الیکٹرک سگنلز کو جو ہے وہ آن اینڈ آف ٹک 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 کر کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دبائے جاتے تھے بٹن، تو دوسری جگہ بھی یہ سگنل محسوس ہوتا تھا اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا تھا الفاظ میں۔ تو یوں یہاں سے وہاں بہت دور دور تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے تھے۔ تو اس کی کمپنیز بنی ہوئی تھی، تو اس کے اندر اس کو نوکری مل گئی کام کرنے کی۔ اس نے ایسا آلہ ایجاد کیا جو خود بخود سگنل بھیج دیا کرتا، وہ آرام سے سوتا رہتا۔ پھر ایڈیسن نیو یارک آ گیا اور وہاں اس نے ایک مشین ٹھیک کر دی جو منڈیوں کے بھاؤ بھیجنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ بھی ٹیلی گراف ٹائپ کی کوئی مشین تھی۔ یہاں اسے بڑی اچھی ملازمت مل گئی۔ یہاں سے اس نے ترقی کی۔ اس نے تارے برقی کے علاوہ ٹیلی فون کے نظام کو بہتر بنایا۔ 1876 میں اس نے فونوگراف ایجاد کیا، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ایڈیسن کی سب سے بڑی ایجاد بجلی کا بلب ہے، جس کی روشنی سے آج شہر، قصبے اور گاؤں تک جگمگا رہے ہیں۔ ایک اور دلچسپ ایجاد اس کے نام کے ساتھ آتی ہے۔ یہ ایک کیمرہ تھا جس کا نام اس نے کائنوٹوگراف رکھا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا کیمرہ تھا جو سیلولائڈ کی فلم پر چلتی پھرتی تصویریں اتارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کائنوٹوسکوپ نامی ایک اور مشین بنائی تھی جو اس فلم کو پردے پر دکھاتی تھی۔ اس کے ساتھ فونوگراف لگایا تو متحرک تصویروں میں باتیں بھی کرنے لگیں، تو ایک طرح کا سینما سا بن گیا۔ یعنی وہ لگاتار بہت ساری تصویریں کھینچ کر ان کو جب ایک لائن سے چلایا گیا تو وہ موومنٹ کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑی تو ایڈیسن کی عمر 67 تھی، 67 تھی، 67۔ اس عمر میں بھی اس نے اپنے ملک کی فوج کے لیے 40 چیزیں ایجاد کی جن سے جنگ میں بہت فائدہ ہوا۔ آخر 18 اکتوبر 1921 کو 84 برس کی عمر میں دنیا کا یہ سب سے بڑا موجد دنیا سے رخصت ہوا۔ اچھا، ایڈیسن کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایڈیسن واز ناٹ اے سائنٹسٹ، ہی ہیڈ لٹل نالج ان تھیوری اینڈ ہی واز اے پریگمیٹسٹ۔ انوینٹر کہہ لیں، چیزوں کو جگاڑ سے جوڑ جاڑ کے کچھ نہ کچھ کر کے کوئی چیز بن جاتی تھی۔ تو آئیڈیا ہوتا تھا اس کے پاس کہ اگر ایسا کر کے دیکھیں تو کیا ہوگا، لیکن اس آئیڈیا کو عملی طور پہ کوئی مشین کی شکل دینے کا بھی ہنر اس کے پاس نہیں تھا ذاتی طور پہ، بلکہ اس کے لیے وہ لوگوں کو استعمال کرتا تھا۔ تو ایڈیسن نے شروع میں جو 2-4 آئیڈیاز پیش کیے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے، اس کی وجہ سے ایڈیسن مشہور ہو گیا جی، اور اس کے پاس پیسے بھی آ گئے۔ جب ایڈیسن بھائی صاحب کے پاس پیسے آئے تو انہوں نے یہ تجربہ ان کو تھا کہ مجھے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے تھیوری جن کو اچھی آتی ہو ایسے لوگوں کی، جن لوگوں کا ہاتھ مشینوں پہ صاف ہو اور میرے آئیڈیا کے مطابق کوئی مشین بنا سکے ایسے لوگوں کی، جو لوگ نئے سے نئے آئیڈیاز لا سکیں ایسے لوگوں کی۔ تو ایڈیسن صاحب نے ایک کمپنی بنائی اور اس میں ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔
اگر آپ نئے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہیں، آئیے میری کمپنی میں ملازمت کیجیے۔ اگر آپ کاریگر ہیں اور جیسی چاہیں آپ سے کہا جائے تو آپ وہ مشین بنا کے دے سکیں، تو آئیے آپ میری کمپنی میں نوکری کیجیے۔ اگر آپ کے پاس محض آئیڈیاز ہی آئیڈیاز ہیں تو کوئی بات نہیں، آئیے میری کمپنی میں نوکری کیجیے۔ اور یوں اس کمپنی کی نوکری کے دوران جتنے بھی لوگ ہائر ہوتے تھے وہ گمنام لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایڈیسن کو خود کوئی آئیڈیا آتا تھا تو وہ ان کو پچ کرتا تھا، اور ان میں سے بھی کسی کے پاس کوئی آئیڈیا آتا تھا تو اس کے مطابق وہ چیز کے اوپر تجربات شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ چیز نکل کے بن کے آتی تھی کہ بھئی یہ نئی چیز بنی ہے۔ اب ان میں سے ہر وہ چیز جو یہاں سے نکل کے آئی ہے اس کے ساتھ نام ایڈیسن کا ہی لگا ہے۔ تو اب عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، ایک بہت بڑا موجد تھا، لیکن ایکچولی ایڈیسن ایک بہت زبردست بزنس مین تھا، ایک بہت ہی بہترین شاطر تیز دماغ انسان تھا، جس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ جگاڑ کر کے میں نے جو دو چار چیزیں بنائیں تو اس طرح سے آئیڈیاز کے اوپر بہت سوچا جائے، غور کیا جائے، تجربات کیے جائیں تو بہت سی اور چیزیں بن سکتی ہیں، تو کیوں نہ پوری ٹیم لگا دی جائے اس کام کے لیے۔ تو ایڈیسن کی جو کامیابی ہے وہ اس ٹیم کو مینیج کرنا ہے، لیکن ہر ایک انوینشن کے پیچھے ہو سکتا ہے ایکچولی کسی اور کا ہاتھ ہو جس کو اب ہم جانتے بھی نہ ہوں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ بعد اوقات ہم بہت زیادہ ایڈیسن کے لیے تعریف کے اندر جاتے جاتے جو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نا غلو کرتے چلے جاتے ہیں کہ اتنا زبردست آدمی تھا کہ بس اس سے زبردست تو کوئی نہیں تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایڈیسن کے کافی مسائل بھی تھے، چونکہ کاروباری آدمی تھا، بہت بہت شارپ کاروباری آدمی تھا، تو اپنے سامنے آنے والے سائنسدانوں کو بھی وہ اڑا کے رکھ دیتا تھا، ان کی ایجادات کو جو ہے ریڈیکیول کرتا تھا کہ یہ بیوقوفی کی چیز ہے، میری چیز زیادہ اچھی ہے، اس کی چیز بیکار ہے۔ جنرل الیکٹرک اسی کی کمپنیز میں سے ایک تھی۔ تو بہت سے لوگ شکار ہوئے ایڈیسن کے اس رویے کا، بہت سے سائنسدان جو ہیں وہ پنپ نہ پائے اس وجہ سے کہ ایڈیسن نے ان کو روند ڈالا، اور ان کی شکایت یہ تھی کہ اس کو تھیوری ویوری خود تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو بس لا کے پروڈکٹ سامنے رکھ دیتا ہے اور بس اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کی ایک بڑی زبردست جنگ تھی اے سی اور ڈی سی کرنٹ کی، آلٹرنیٹ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ کی، اس میں بھی بڑی غلط سائڈ پہ کھڑے تھے ایڈیسن صاحب، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کافی نقصان پہنچایا بہت سے لوگوں کو، اور بڑے ہی ریڈیکیولنگ انداز میں وہ دوسرے سائنسدانوں کو جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے، ان کی ایجادات کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ ان سے بہتر بھی ہو سکتی تھیں یا ہوتی بھی تھیں بات بات۔ تو یہ تصویر کا پورا رخ میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں۔ تو بہرحال یہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شروڈ آدمی تھے، بہت بہت ذہین آدمی تھے، اور واقعی دنیا کی بے تحاشا ایجادات کا صحرا انہی کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ہی وہ سیٹ اپ کیا کہ ایونچولی یہاں سے نکل کے ایجادات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچی۔ اور کریڈٹ لیکن ہر چیز کا اگر آپ ایڈیسن کو ہی دیں گے تو اس میں تھوڑی سی غلطی ہوگی کہ ایڈیسن کی کمپنی نے، یوں کہہ لیں ایڈیسن کی کمپنی، اس کی مینجمنٹ کے اندر میں بہت سی چیزیں ایجاد ہوئیں، تو اس کا مینجمنٹ کا جو ایکسپیرینس تھا واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی محسوس کیجیے نا کہ دنیا بھر میں اسی کا چرچا ہو رہا ہے، ایجاد کوئی بھی کرے تو بتاتے خود یہ ایک ایسی زبردست صلاحیت ہے کہ اس نے کیسے مینج کیا ہے سب کچھ، کہ اس کا نام جو ہے پوری دنیا میں مشہور سے مشہور تر ہوتا چلا گیا، اور وہ امیر سے امیر تک بنتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلے لیسن کے ساتھ ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔